Good morning, everybody. My name is Atiq Begum, Assistant Professor of Economics, Government Degree College, Arts and Commerce, Adilabad. Today I am going to explain about causes for low level of agricultural productivity and measures to improve agricultural productivity in India. यानी हिंदुस्तान में ज़राई पैदावार की सतह में कमी के क्या वजूहात है और ज़राई पैदावार को बढ़ाने के लिए इक़दाम क्या है, ये आज का हमारा उन्वान है। काजेस फॉर लो प्रोडक्टिविटी, पस्त पैदावारी के असबाब। ज़राअत हिंदुस्तानी मैशियत का अहम ज़रिया है। ये कुदरत पर मुनहसर है। आमतौर पर तमाम ज़राई कारोबार मौसमी होते हैं और ज़्यादातर बारिश पर इन्हिसार करते हैं। नतीजतन ज़राई कारोबार गैर यकीनी बन गए हैं। ज़राअत पर मुनहसर होने की बारिश पर मुनहसर होने की वजह से हमारी ज़राअत और ज़राअती पैदावार नहायत ही पस्त हो गई है। हिंदुस्तान में ज़राअती पैदावार की सतह में कमी के कई वजूहात है, जिसको हम आम वजूहात, इदारा जाती वजूहात और टेक्निकल वजूहात के तहत बयान कर सकते हैं। ज़राअत में पैदावार के कमी के आम वजूहात हस्ब ज़ैल है। जनरल कॉजेस फॉर लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। आम वजूहात में कई ज़ैली वजूहात है, जिसको हम तफसीली बयान करेंगे। आम वजूहात में नंबर 1, पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, ज़राअत पर आबादी का दबाव। दूसरा, डिस्करेजिंग रूरल सेनारियो, मायूस कुन देही हालत। तीसरा, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इदारों और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। चौथा, कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, बरतानवी नौआबादियाती पॉलिसी। यानी ज़राई पैदावारी के कमी के आम वजूहात में सबसे पहली वजह पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, ज़राअत पर आबादी का दबाव। ये सबसे पहले आम वजूहात में से आम वजूहात के उसमें एक अहम वजह है ज़राअत पर आबादी का दबाव। हिंदुस्तान में तकरीबन आबादी का हिस्सा ज़राअत पर मुनहसर है। गुज़िश्ता 100 साल में ज़राअत पर मुनहसर आबादी की फ़ीसद में कोई ख़ास तब्दीली नहीं हुई। आधी से ज़्यादा हिंदुस्तान की आबादी ज़राअत पर मुनहसर है। गैर ज़राई शोबों की तरक्की ना होने की वजह से हिंदुस्तान में बढ़ती हुई आबादी को इनके गुजारे के लिए ज़राअत पर इन्हिसार करना पड़ता है। नतीजतन ज़मीन पर दबाव बढ़ रहा है और छोटे खेत वजूद में आ रहे हैं। इन छोटे खेतों में जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान में ज़राई पैदावारी की सतह कम है। यानी ज़राई पैदावार यानी ज़राअत में जो पैदावार हो रही है उसमें उसकी सतह में उसके लेवल में कमी की सबसे पहले वजह क्या है? आम वजूहात में ज़राअत पर आबादी का दबाव, यानी हद से ज़्यादा आबादी ज़राअत पर मुनहसर हो रही है। जितनी ज़रूरत है उतने ही लोग अगर ज़राअत में काम करें तो पैदावार में जितना पैदावार होनी उतनी ही होती, लेकिन उसके बावजूद जैसे कि छुपे हुए बेरोज़गार होते हैं। जैसे एक खेत में काम करने के लिए 1 एकड़ में 4 अफराद की ज़रूरत है, उसके बजाय 10 अफराद जा रहे हैं काम करने के लिए, तो ज़मीन पर आबादी का दबाव बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है 4 अफराद जितना प्रोडक्शन या पैदावार करेंगे, 10 अफराद भी काम करें तो उतना ही पैदावार होगी। यानी पैदावार में अफराद के इजाफे से ज़राअत की पैदावार में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं होगा, यानी मुख्ततिम पैदावार ज़ीरो रहेगी। तो काम तो लोग ज़राअत में करते हैं लेकिन पैदावार में इजाफा नहीं होता, तो इसे आबादी में ज़राअत पर आबादी का दबाव
यानी ज़राई पैदावार की एक अहम कमी की वजह है। बजाय इस पे काम करने के लोग दूसरे शोबों में जैसे सनत में, खिदमत में अगर ये मज़दूर काम पे लगाया जाए तो इनकी इंसानी सलाहियत का इस्तेमाल होकर पैदावार में इजाफ़ा हो सकता है उस सनती शोबे की। यहाँ पर ये लोग ना तो ज़राती पैदावार में इजाफ़ा कर रहे हैं, ना ही किसी किस्म की वजह। तो इस तरह से आबादी का बोझ ज़राअत पर बढ़ते जा रहा, लेकिन पैदावार में किसी किस्म का इजाफ़ा नहीं हो रहा। तो ये भी एक अहम वजह है ज़राअती पैदावार में कमी का। नेक्स्ट है मायूस कुन देही हालात, डिस्करेजिंग रूरल सेनारियो। हिंदुस्तान में मौजूदा देही माहौल ज़राई पैदावार में इजाफ़ा करने के लिए हिम्मत अफ़ज़ा नहीं है। देही इलाक़ों में लोग गरीब और इलिटरेट हैं। मुश्तरका ख़ानदान का ख़ात्मा और ज़मीन की भूख, लैंड हंगर भी मौजूद है। देही माहौल को हिम्मत शिकनी, डिस्करेजिंग बना रहे हैं। चंद इलाक़ों में झगड़े वगैरह देही माहौल को आलूदा, पोल्यूशन बना रहे हैं। किसान जो इस आलूदा माहौल में शामिल है वो इनका पैसा और वक्त बर्बाद कर रहे हैं और इनकी ज़राअत की मुनासिब देखभाल नहीं कर रहे हैं। इस माहौल की तब्दीली के बग़ैर हमारे मुल्क में ज़राई पैदावार की सतह में इजाफ़ा नहीं किया जा सकता। यानी ज़राई पैदावार में कमी की और एक वजह क्या है? मज़दूर अपना पैसा लड़ाई झगड़ों में लगा रहे, गैर ज़रूरी लैंड हंगर, यानी कि अगर क़ानूनी विरासत की वजह से ज़मीन का जब बंटवारा होता है तो लोग प्रेस्टीज के खातिर ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी अपने शिकंजे में, अपने तहवील में रखना पसंद करते हैं, लेकिन उस पर ज़राती पैदावार यानी ज़राअत को बढ़ाने या पैदावार को बढ़ाने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं रखते। और ज़मीन की जो है वो तो या तो वेस्ट चले जाता है या तो लड़ाई झगड़े में वो ज़मीन का हिस्सा रह जाता। ऐसा माहौल में ज़राअत का इस्तेमाल, ज़मीन का इस्तेमाल, सही देखभाल नहीं होती। काश्तकारी के लिए हिम्मत अफ़ज़ा माहौल नहीं पैदा होता, जिसकी वजह से ज़मीन का इस्तेमाल सही नहीं होने की वजह से ज़राई पैदावार में भी इजाफ़ा नहीं होता। तो ज़राई पैदावार में इजाफ़े के लिए माहौल का भी साज़गार होना चाहिए। तो देही इलाक़ों में हमेशा मुश्तरका ख़ानदान का ख़ात्मा, यानी जब जॉइंट फैमिलीज़ थे तो सब लोग मिलजुल के काम करते थे, लेकिन जब मुश्तरका ख़ानदान या जॉइंट फैमिलीज़ को डिमोलिश करके इंडिविजुअल फैमिलीज़ बनना शुरू हो जाते हैं तो ज़मीन का भी बंटवारा होने लगता है। ज़मीन जब बँट जाती है टुकड़ों में तो उसमें लिमिट्स बनाए जाते हैं। लिमिट बनाने की वजह से ज़मीन का बहुत ज़्यादा हिस्सा वेस्टेज में चले जाता है, वेस्टेज में जाता है और लोग को टुकड़े टुकड़े ज़मीन के जब मिलते हैं तो सही तौर पर उस पर टेक्नोलॉजी का, मिशनरीज़ का वगैरह भी इस्तेमाल नहीं होता। तो इसकी वजह से ज़मीन के छोटे टुकड़ों में बंटवारे की वजह से भी ज़मीनी पैदावार में इजाफ़ा नहीं हो रहा। ये भी एक अहम वजह है ज़राई पैदावार में कमी का। तीसरी अहम वजह इदारों और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आमतौर पर कई इदारे जो क़र्ज़, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, स्टोरेज वगैरह की सहूलतें फ़राहम करते हैं वो देही इलाक़ों में नहीं पाए जाते। ऐसे इदारों की खिदमत मंडल सतह तक महदूद हैं और बिछड़े देहातों में नहीं हैं। खौमाए हुए बैंक्स, इमदाद बाहमी सोसाइटियाँ और ज़राई तरक्की खिदमत के मराकज़ तमाम देहातों में नहीं हैं। इसीलिए इन देही इलाक़ों में ज़राई पैदावारी बहुत कम है। यानी इदारों और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मतलब ये है कि आमतौर पर किसानों को मुख्तलिफ़ सहूलतों की ज़रूरत होती है, जैसे क़र्ज़ है ज़राअत में, ज़राई पैदावार को बढ़ाने के लिए किसान के पास पैसा नहीं होता है तो उनको क़र्ज़ की ज़रूरत होती है और उनकी पैदाशुदा अशिया को बाज़ार तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट या हम्ल व नक़ल की ज़रूरत होती है और अशिया को बेचने के लिए मार्केटिंग और स्टोरेज की भी ज़रूरत होती है। ये तमाम सहूलतें या फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज़ में नहीं पाए जाते।
یہ نہیں پائے جاتے اور یہ سارے چیزیں منڈل لیول پر ہوتے ہیں، تو منڈل تک پہنچنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور بینکس، قومی یا نیشنل بینکس اور کوآپریٹیو سوسائٹیز جو زرعی ترقی خدمات کے مراکز تمام دیہاتوں میں نہیں ہیں، یہ ڈسٹرکٹس میں یا منڈل لیول پر ہوتے ہیں، جہاں پر جو ہے سو ان کو ساری سہولتیں ملنا مشکل ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں کسان، اور اپنی زمین کی صحیح طور پر استعمال نہیں کر پاتے، اسی لیے زرعی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک اہم وجہ ہے تمام سہولتوں کی عدم موجودگی۔ چوتھی اہم وجہ جو زرعی پیداوار میں کمی کی بن رہی ہے عام وجوہات میں، وہ ہے نو آبادیاتی پالیسی، کالونیل پالیسی آف دا برٹشرز، برطانوی نو آبادیاتی پالیسی۔ 2 صدیوں تک ہندوستان میں برٹشرز کی حکومت تھی، یعنی ہمارے ہندوستان پہ 2 صدیوں تک 2 سینچری ہمارے ہندوستان پر برٹشر یعنی فارن کنٹریز برٹشرز لوگ یہاں پر حکومت کرتے تھے۔ ہندوستان میں زراعت کی ترقی کی طرف وہ کوئی دلچسپی نہیں دکھائے۔ جو برطانوی حکمران تھے نا، وہ لوگ کوئی بھی زراعت کے طرف کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھائے۔ وہ لوگ ان کے زمینی طریقہ اور زمین پر ٹیکس کی وصولی کا طریقہ بھی ہندوستانی زراعت کے لیے ہمت افزا نہیں تھا، یعنی وہ لوگ ٹیکس وغیرہ وصول کرتے تھے لیکن زمین کی ترقی کی طرف یا کسانوں کو فائدے کے لیے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ایسے چیزوں کی کاشت کرنے پر دلچسپی رکھتے تھے جس کا وہ ایکسپورٹ کر سکے اور ان کی کنٹریز کے لیے یعنی برطانوی حکومت کے لیے فائدہ مند ہو، وہی زیادہ کاشتوں کی طرف وہ لوگ دلچسپی دکھائے، جیسے کاٹن، جوٹ، چائے، کافی جیسے تجارتی فصلوں کی پیداوار میں اضافے کی طرف دلچسپی دکھائے، کیونکہ یہ چیزوں کو وہ لوگ ایکسپورٹ کر کے یا انڈسٹریز میں استعمال کر کے ان تیار شدہ مال کو وہ لوگ زیادہ سے زیادہ قیمت میں فروخت کرنے یا برآمدات میں بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ ہمارے دلچسپی ظاہر نہیں کیے تاکہ برآمدات میں اضافہ ہو سکے۔ وہ ہمارے ملک کو خام مال کی سپلائی اور ان کی اشیاء کے لیے مارکیٹ کا ذریعہ بنایا، یعنی ہمارے ملک سے وہ سارے را مٹیریلز، خام مال جو کچھ بھی موجود ہے یہاں سے کم قیمتوں پر ان کے ملک کو ایکسپورٹ کرتے تھے، اور وہاں سے مشنریز میں تیار شدہ مال لا کر ہمارے ملک میں بیچتے تھے، یعنی دونوں طرف سے وہ لوگ ہمارے ملک سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ایک تو خام مال کم قیمتوں پہ لے جانا اور ہمارے ہی خام مال سے تیار شدہ مال کو ہمارے پاس لا کر زیادہ قیمتوں پہ بیچنا، تو دونوں طریقے سے ہمارے ملک کی دولت اور ہمارے تمام زرعی پیداوار یا زراعت کا خاطر زیادہ سے زیادہ فائدہ وہ لوگ اٹھا رہے تھے۔ اس طرح وہ ہمارے ملک کو ایک نو آبادیاتی معیشت یعنی کالونیل اکانومی بنایا، یعنی ان کی آبادی یعنی ان کا آباد کی ہوئی آبادی کے طور پر ہم کو وہ لوگ استعمال کر کے ہماری زراعتی پیداوار میں کمی کا سبب بنے۔ تو اس طریقے سے یہ عام وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہماری ہندوستانی زراعت میں زراعتی پیداوار میں کمی کا وجہ بن رہے ہیں، جس کا اثر ابھی تک ہمارے پاس باقی ہے۔ نیکسٹ ہے دوسری اہم وجوہات عام وجوہات کے علاوہ، وہ ہے ادارہ جاتی وجوہات یعنی انسٹیٹیوشنل کازز۔ ان وجوہات کو 3 ذیلی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، وہ ہے حسب ذیل۔ نمبر 1، زمین کی تقسیم، ڈسٹریبیوشن آف لینڈ۔ ہندوستان میں زمین کی تقسیم میں یکسانیت نہیں ہے۔ زمین کا بہت بڑا فیصد چند زمینداروں کے ہاتھ میں پایا جاتا ہے، جن کے پاس کھیت کا رقبہ بڑا ہے، اور بقیہ زمین کئی چھوٹے کسانوں میں تقسیم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جن کے پاس زمین کا زیادہ رقبہ ہے وہ لوگ اس کا صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے، یا تو وہ ایبسینٹی لینڈ لارڈس ہوتے ہیں، اور دوسرے کیا ہے جس کے پاس جو کسان ہیں چھوٹے کسانوں میں یعنی زمین کئی چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو کے جو کسانوں میں پائی جاتی ہے، وہ زمین پر صحیح طور پر ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر سکتے، اور جس کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ تو اس طریقے سے زمین کی تقسیم میں
یعنی جس طریقے سے زمین ہونی چاہیے زراعت کے لیے اس طریقے سے زمین کی موجودگی عدم موجودگی بھی زرعی پیداوار میں کمی کا سبب ہے۔ نیکسٹ ہے کھیت کا رقبہ، اسمال لینڈ آف ہولڈنگس۔ ہندوستان میں کھیت کا اوسط رقبہ بہت ہی کم ہے۔ قوانین وراثت کی وجہ سے یعنی وراثت کے قانون کی وجہ سے کھیت کی مزید تقسیم اور انتشار پایا گیا۔ نتیجتاً ہندوستان میں کھیت کا اوسط رقبہ کم ہو گیا اور زرعی پیداوار پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ یعنی خاندان کے بٹوارے کی وجہ سے زمین کا بھی بٹوارہ ہندوستان میں ہوتا جا رہا ہے۔ جب زمین تقسیم در تقسیم یعنی زمین کا انتشار یا ٹکڑے ٹکڑوں میں بڑھ جانا زرعی پیداوار میں کمی کا اہم سبب ہے۔ اگر زراعت کی زمین جہاں پر پیداوار ہو رہی زمین بہت بڑے حصے تک اگر اس پر کاشتکاری کی جائے تو زیادہ سے زیادہ اس پہ مشنری کا استعمال ہوتا اور زرعی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا۔ قانون وراثت کی وجہ سے اس طریقے سے زراعت کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ زمینات کی تقسیم عمل میں آ رہی ہے جس کی وجہ سے زراعتی پیداوار میں حد درجے کمی واقع ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک ادارتی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ تیسری اہم وجہ جس کی وجہ سے زراعتی پیداوار میں کمی واقع ہو رہی ہے وہ ہے زمین کا حصول اور لگانداری طریقہ یعنی لینڈ آکوپینسی ٹیننسی سسٹم۔ آزادی سے پہلے زمینداری طریقہ، جاگیرداری طریقہ، محلے واری طریقہ اور ریت واری طریقہ پائے جاتے تھے۔ نتیجتاً ہندوستانی زراعت میں پسماندگی اور کم پیداواری تھی۔ ان طریقوں کی وجہ سے چند زمیندار ان کی زمین کاشت کرنے کے لیے چھوٹے کسانوں کو لگان پر دے دیتے تھے۔ اس کو لگانداری طریقہ کہتے ہیں۔ اس طریقے میں لگان کی رقم اور لگانداری کی مدت غیر یقینی تھی۔ نتیجتاً لگاندار زراعت کی ترقی کی طرف کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے، اس لیے ہندوستان میں زراعت کی پیداوار میں کمی ہوئی۔ تو اس طریقے سے یہ لگانداری نظام کی وجہ سے بھی زرعی پیداوار میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اگر زمین کا مالک ہی اگر زمین کی کاشتکار کرے تو اس کو زیادہ دلچسپی سے زمین کی پیداوار میں اضافہ کرنے کی ہمیشہ کوشش کرے گا، لیکن یہاں پر زمیندار ایبسنٹ ہوتا ہے، یعنی زمین کا مالک خود زمین نہیں کرتا بلکہ زمین کو ٹھیکے پر یا لگان پر کسی اور کو دیتا ہے۔ تو کوئی اور زمین جب کسان کاشت کرتا ہے تو اس کو اتنی دلچسپی نہیں ہوتی کیونکہ اس کو غیر یقینی رہتا ہے کہ اگر وہ زمین کی حالات بہتر کرے یا زمین کے زرخیزی کو ڈیولپ کرے تو اگلے سال اس کو جتنا پیسہ انہیں زرخیزی کو بڑھانے کے لیے یا زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے لگائے گا تو اس کو یقینی یا غیر یقینی حالات میں اگر اس کو یقین نہیں رہے گا کہ اگلے بار اس کو وہی کھیت اس کو ملے گا تو اسی لیے وہ زمین کی ڈیولپمنٹ کے لیے یا ترقی کے لیے کوئی دلچسپی نہیں دکھائے گا، جس سے زمین کی زرخیزی کمی پیدا ہوگی۔ زمین کی زرخیزی کی کمی کی وجہ سے پیداوار میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی لیے جو زمین کا مالک ہوتا ہے وہی اگر زمین کی کاشتکار کرے تو پیداوار میں حد درجے اضافہ ہونے کے موقع ہے۔ تو اس طریقے سے زمیندار کے ایبسنٹی زمیندار کی وجہ سے یعنی زمین کا مالک ہی زمین کی کاشتکاری نہیں کرنے کی وجہ سے بھی زرعی پیداوار میں کمی واقع ہوگی۔ اس طریقے سے یہ ہے انسٹیٹیوشنل کازز، زرعی پیداوار میں کمی کے یہ ادارجاتی وجوہات ہیں جو ڈسٹریبیوشن آف لینڈ، اسمال لینڈ ہولڈنگس، لینڈ آکوپینسی ٹیننسی سسٹم ہے۔ اس کے بعد تیسری وجوہات میں جو ٹیکنالوجیکل کازز ہے، ٹیکنالوجی وجوہات، اس میں سب سے پہلے پیداواری کے روایتی طریقے، ٹریڈیشنل ٹیکنیکس آف پروڈکشن۔ ان وجوہات کو ٹیکنالوجیکل وجوہات یا ٹیکنیکل وجوہات کو بھی دو ذیلی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ ہے فرسٹ ٹریڈیشنل ٹیکنیک آف پروڈکشن، پیداوار کے روایتی ٹیکنیکس۔ ہندوستانی کسان روایتی اور پرانے پیداوار کے طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ آج بھی
تقریباً علاقوں میں، دیہی علاقوں میں نیو ٹیکنالوجی کا اتنا کثیر مقدار میں استعمال نہیں ہو رہا ہے اور زراعت سے کم پیداواری حاصل کر رہے ہیں پرانے طریقے پیدائش کی وجہ سے۔ ہندوستانی کسان آج بھی لکڑی کے ہل، بیل گاڑیاں اور دراتی وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں تقریباً دیہی علاقوں میں۔ جو کسان دولت مند ہے، جہاں پر کثیر مقدار میں ان کے پاس ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی صلاحیت ہے، اصل موجود ہے، وہ کسان جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اکثریت کسانوں کی ہندوستان میں آج بھی وہی روایتی طریقے زراعت میں استعمال کر رہے ہیں، اور اکثر ہندوستانی کسان زراعت کے نئے ٹیکنیک سے ابھی تک واقف نہیں ہیں۔ حال ہی میں ان حالات میں تبدیلی کچھ علاقوں میں ہوئی ہے، جہاں پر جو کسانوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ اصل اور دولت موجود ہے، وہاں پر ان علاقوں میں ٹیکنالوجی کی تبدیلیاں واقع ہوئی اور ہندوستانی کسان محدود پیمانے پر پیداوار کے نئے طریقے اختیار کر رہے ہیں، یعنی جہاں پر یہ اصل کی موجودگی ہے اور دولت مند کسان ہیں۔ تقریباً لوگ جو ہے سو ابھی بھی پیداوار کے فرسودہ اور پرانے طریقوں سے ہی زراعت میں پیداوار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار میں کمی پائی جا رہی ہے۔ نیکسٹ ہے آبپاشی کی سہولتوں میں کمی، لیک آف سفیشینٹ اریگیشن فیسلٹیز۔ آبپاشی کی زرعی پیداواری میں کمی کی ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ مناسب آبپاشی کی سہولتوں کی کمی ہے۔ یہ ہندوستانی کسانوں کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ مناسب آبپاشی کی سہولتوں کی کمی کی وجہ سے کسان اکثر بارش پر انحصار کرتا ہے۔ حکومت کی منصوبہ بند کوشش کی وجہ سے آبپاشی کی سہولتوں میں اب کچھ اضافہ ہوا ہے۔ بقیہ زمین میں کاشت کرنے کے لیے بارش پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ سہولتیں حکومت کی جانب سے کچھ علاقوں میں منصوبہ بندی کی وجہ سے آبپاشی کی سہولتیں فراہم کی گئی ہے، لیکن آج بھی تقریباً کسانوں کو کاشتکاری کے لیے بارش پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جس سے کسانوں میں مایوسی چھائی ہوئی ہے اور زراعت کے جدید ٹیکنیکس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ نتیجتاً ہمارے ملک میں زرعی پیداواری میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس طرح یہ زراعت میں پیداواری کے کمی کے وجوہات ہیں۔ زراعت میں پیداواری کمی کے وجوہات کو ہم تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے عام وجوہات میں پھر ذیلی وجوہات پائے جاتے ہیں۔ عام وجوہات یعنی جنرل کازز، سیکنڈ ہے ادارہ جاتی وجوہات انسٹیٹیوشنل کازز، تھرڈ ہے ٹیکنیکل وجوہات یا ٹیکنیکل کازز۔ تو اس طریقے سے عام وجوہات میں بھی ذیلی وجوہات پائے جاتے ہیں، جو ہم نے تفصیلی اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ یہ وجوہات جو زراعت میں کمی کے بن رہے ہیں، اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ میجرز ٹو انکریز ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی، واٹ میجرز ہیو ٹو اڈاپٹ ٹو انکریز دا ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی۔ زرعی پیداواری میں اضافے کے اقدامات، وہ کون سے اقدامات ہیں جس کی یا تدابیر ہے جس کو استعمال کرنے سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پر زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے حسب ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اقدام ہے وہ ہے ادارہ جاتی اصلاحات کا آغاز، انٹروڈکشن آف انسٹیٹیوشنل ریفارمز۔ ہندوستان کی زراعت میں ادارہ جاتی اصلاحات کا آغاز کیا گیا ہے، خاص طور پر لگاندر اصلاحات پر عمل آوری ہوئی ہے۔ ہندوستان میں امداد باہمی کاشت زراعت پر اشتمال اراضی کا آغاز کیا گیا ہے، کھیت کا اوسط رقبے کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ادارہ جاتی اصلاحات ٹیکنیکل تبدیلیوں کے آغاز ہے۔ تو ہندوستان میں اس طریقے سے اصلاحات اراضی کے ذریعے لگانداری، اصلاحات اراضی زمین پر یعنی لگانداری طریقہ شروع کیا گیا ہے اور مڈل مینس یعنی زمینداری نظام کو ختم کیا گیا ہے۔ اصلاحات اراضی تین طریقے سے کی گئی ہے۔ پہلا ہے زمینداری نظام کا خاتمہ، یعنی جو مڈل مینس جو موجود ہے کسانوں اور حکومت کے درمیان، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار میں کمی واقع ہو رہی ہے،
تو وہ مڈل مین کو اصلاحات اراضی کے ذریعے ختم کیا گیا ہے. اور دوسرا زمین پر لگانداری کا طریقہ، یعنی دوسرا اور اہم اصلاحات اراضی لگانداری کے ذریعے ایک حد مقرر کی گئی ہے جس کا کاشتکاری کا حصہ کسان ڈائریکٹ حکومت کو ادا کرنا ہے، مڈل مین اس میں کوئی دخل نہیں گا. اور تیسرا کیا کیا گیا ہے، حد بندی اراضی، کتنی زمین کی حد کسان رکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے 3 اصلاحات کے ذریعے زمینی اصلاحات کے ذریعے زرعی پیداوار میں اضافے کی کوشش کی گئی ہے. نیکسٹ ہے مختلف اداروں کی ترقی، ڈیولپمنٹ آف ویریس انسٹیٹیوشن. زمین کی پیداوار کی سطح بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے ہندوستان میں زیر کاشت زمین کو منظم آبپاشی کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کئی چھوٹے اور بڑے آبپاشی پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں. خشکی علاقہ میں کسانوں کی آبپاشی کی ضرورت کی تکمیل کے لیے الیکٹرک بورویلز وغیرہ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. اس طریقے سے مختلف اداروں کو ترقی دے کر زراعتی پیداوار میں اضافے کی کوشش کی جا رہی ہے. نیکسٹ ہے کھیت کے جدید داخل، ماڈرن فارم انپٹس. کھیت کے جدید داخل کی پیداوار میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ زرعی ترقی تیز ہو سکے. زیادہ کیمیائی کھاد، فرٹیلائزرز، کیڑے مار دوائیں، پیسٹی سائڈز، پمپ سیٹس، الیکٹرک موٹرز، اسپریز، کریشرز، ڈرلر وغیرہ کی پیداوار کی جائے کا استعمال زیادہ سے زیادہ اور کسانوں کو فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ زرعی پیداوار کی سطح بڑھا سکے. تو یعنی یہ تمام داخلات زراعت کو ماڈرن فارم انپٹس کے تحت فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ کسانوں کو یہ سہولتیں فراہم کر کے زرعی پیداوار میں اضافہ ہو سکے. یہ بھی ایک اقدام کیا جا رہا ہے. آبادی کی ترقی پر کنٹرول آف پاپولیشن گروتھ. زرعی شعبے پر آبادی کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے حکومت کو ایک طرف آبادی کی شرح ترقی میں کمی کے اقدامات کر رہی ہے اور دوسری طرف غیر زرعی شعبوں کو ترقی دے رہی ہے. اسی وقت زراعت پر منحصر آبادی دیگر شعبوں کو منتقل ہو سکی. اسی طرح زراعت پر جو زیادہ سے زیادہ لوگ منحصر ہیں ان کو دیگر شعبوں میں منتقل کرنے کی کوشش کرے. دیگر شعبے یعنی صنعتی شعبہ، خدماتی شعبہ وغیرہ. اس طریقے سے ایک تو آبادی فیملی پلاننگ کے ذریعے آبادی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ زرعی شعبے پر آبادی کا دباؤ کم ہو سکے، اور دوسرا غیر زرعی شعبے جیسے صنعت ہے، خدمات ہے وغیرہ، اس کی طرف زرعی پیداوار میں کام کرنے والے، زراعت میں کام کرنے والے لوگوں کو کم کر کے دوسرے شعبوں میں منتقل کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح سے تاکہ زرعی پیداوار میں اضافہ ہو سکے. نیکسٹ ہے تعلیم یا ایجوکیشن. کاشتکاروں کی پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے. کسانوں کو تعلیم دینے کے لیے زیادہ تعلیم بالغاں مراکز قائم کیے گئے ہیں. تعلیم یافتہ کسان نئے زرعی ٹیکنالوجی کو آسانی کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں. اس طریقے سے حکومت مختلف اقدامات کے ذریعے زرعی پیداوار کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. ہندوستان میں زراعت کی پیداوار میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے زراعت کی ترقی ممکن ہو سکے اور غذائی اجناس میں خود مکتفی یا سیلف سفیشینسی حاصل کر سکے. تو اس طریقے سے زراعت میں زراعتی پیداوار کو کمی کے وجوہات کو دور کرنے کے لیے کئی ایک اقدامات کیے جا رہے ہیں.